नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। गुज़श्ता नशिस्त में हमने आयत नंबर 68 तक 68 तक बात को मुकम्मल किया था, जिसमें अल्लाह करीम ने यहूदियों और ईसाइयों के इस गुमान को और इस बयान को तरदीद करते हुए फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना वो नसरानी थे, और वो हर बातिल से जुदा रहने वाले सच्चे मुसलमान थे, और वो मुशरिकों में से भी ना थे। तो जहां हमने बात ख़त्म की थी, अल्लाह करीम ने ये हक जो जता रहे थे वो यहूदी और नसरानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो यहूदी थे या नसरानी थे, यानी कि हमारे थे, हम में से थे। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि बेशक सब लोगों से बढ़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब और हकदार तो वही लोग हैं कि जिन्होंने उनकी पैरवी की। और मैंने कल एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश की थी, दोबारा पेश कर देता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं इस बात को कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी जो होता है उसका नबियों में से कोई दोस्त ज़रूर होता है, और मेरा जो दोस्त है, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे वालिद यानी कि जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दोस्त खलीलुल्लाह वो हैं। तो यहाँ अल्लाह करीम ने साहित्य करीमा में ये जिक्र फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तल्लक रखने का हक जताने का हकदार वही है जो हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलता है, उनकी पैरवी करता है। और यही नबी यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन पर ईमान लाने वाले हैं कौन? जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हैं। अब अल्लाह ने सनद अता कर दी कि तुम हरगिज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले नहीं हो। ऐ यहूदी और नसरानी हो, तुम्हारा असलन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ या उनके दीन के साथ कोई तल्लक नहीं है। मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तल्लक किनका है? वो ये जो नबी तुम्हारे सामने बैठा तशरीफ़ फरमा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका तल्लक है और उनके मानने वालों का तल्लक है। और हक जताने का हक भी यही रखते हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछे थे यहूदी और ईसाई कि आप किस दीन पर हैं, तो आप फरमाया करते थे मैं दीन इब्राहीम पर। तो फिर आगे अल्लाह के इरशाद फरमाया था वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। याद रखो, ये गुमान भी अपने जहनों से निकाल दो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यहूदियों या नसरानियों मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं किन का दोस्त हूँ? जो साहिब ईमान हुए, मैं उनका दोस्त हूँ। वली मददगार, दोस्त भी कहा जा सकता है, मददगार भी कहा जा सकता है। तो मैं मौला उनका हूँ, मैं वली उनका हूँ जो मेरे महबूब पर ईमान लेकर आए। और हकीकत में ये वही लोग हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आने वाले, क्योंकि मैंने अर्ज़ की थी कि दीन एक था, उसी का तसलसल था। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अल्लाह ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो अल्लाह करीम ने दीन का जो चैप्टर था उसको क्लोज कर दिया कि अब ना इसमें कुछ डाला जाएगा ना निकाला जाएगा।
جو دین تھا اللہ کریم نے، جو احکامات تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت کو عطا کر دی۔ باقی فروعی معاملہ، چھوٹے چھوٹے معاملہ زندگی کے ساتھ چلنے والے معاملات ہیں جو احکامات میں نہیں آتے۔ مطلب اس کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ قیامت تک جو معاملات ہوں گے قرآن اس کو ایڈریس نہیں کرے گا، وہی وہ احکامات جو تبدیل نہیں ہو سکتے، شریعت کے وہ احکامات جو کبھی بھی تبدیل، زمانہ جو بھی چلتا رہے وہ احکامات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے مسائل جو ہیں ان میں اجتہاد کیا جاتا ہے، یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ویڈیو نہ تھی، کیمرہ نہ تھا، جہاز نہ تھا، تو یہ تو نئی چیزیں ایڈ ہو گئیں۔ یہ دین میں چیزیں ایڈ نہیں ہوئیں، دین ہے شریعت، دین ہے شریعت، طریقہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا طریقہ، اس کو شریعت کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ نماز صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر جائیں گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال بھی اگر آگے چلا جائے انسان تو نماز یہی پڑھے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو تاجدار کائنات پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا نصاب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے، قیامت تک کے لیے وہی نصاب رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، یہ مقصد ہے کہ دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی صاحب شریعت نہیں آئے گا، اس لیے کوئی اور شریعت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں مددگار کن کا ہوں؟ جو میرے محبوب پر ایمان لانے والے ہیں، مؤمنین۔ کیونکہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جا رہی ہے نا، خطاب یہودی اور نصارہ کو کیا جا رہا ہے کہ تمہارا میں دوست نہیں ہوں، یاد رکھنا۔ کن کا دوست ہوں؟ یہ جو مصطفیٰ کریم کے دیوانے اور متوالے بیٹھے ہیں نا، میں ان کا دوست ہوں، تمہارا ہرگز دوست نہیں۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اب جو بھی مجھ کو اپنا مددگار بنانا چاہتا ہے اس کا رستہ ایک ہی ہے، کیا؟ میرے محبوب پر ایمان لے آئے، میرے محبوب پر ایمان لے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہ شدید تر خواہش رکھتا ہے، کیا؟ کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، اپنے دین سے منحرف کر دیں، اپنے ساتھ ملا لیں، جس رستے پر صراط مستقیم پر تم چل رہے ہو وہاں سے پھسلا دے تم کو، شدید خواہش رکھتا ہے۔ مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اللہ نے یہ بھی سند عطا فرما دی کہ جو میرے محبوب کا غلام ہو گیا اب کائنات میں کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو ہرکل کی میں نے بادشاہ کی بات بتائی تھی، اس نے کہا تھا کہ ایمان تو کہتے ہی اس کو ہے، جب وہ گھر کر لیتا ہے دل میں پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ تو جو ایمان والا ہو گیا پھر وہ کبھی مرتد یا کافر نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو ابھی پورا ایمان میں داخل نہیں ہوتا، جو سرحد پر ہماری طرح کھڑا ہوتا ہے نا، ایمان کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، ذرا سا جھونکا ہوا کا آیا تو یہاں سے پھسل کر دوسری طرف کفر کی طرف چلا گیا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، استقامت والے، جن کو ایمان مل جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اے میرے محبوب، تیرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ خود گمراہی میں مبتلا ہے۔ تیرے کسی غلام کو یہ گمراہ نہیں کر سکتا، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ آیت کریمہ یہ حضرت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ صحابی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر یہودیوں نے کام یہ کیا دین کو چھڑوانے کے لیے۔ اس پر اللہ کریم نے جواب دیا کہ ایسے ٹھوکریں مار رہے ہو، ٹکریں مار رہے ہو،
تم میرے محبوب کے کسی غلام کو خرید نہیں سکتے، اس کا ایمان تبدیل نہیں کر سکتے، تم جو بھی کر لو۔ تو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن کی آیت بنا کر جب صحابہ کو سنائی تھی تو وہ حیران رہ گئے یہودی کہ یہ تو ہمارا جو معاملہ تھا یہ اس رسول کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ تعلق تو اللہ کا تھا، ہر بات اللہ کی طرف سے آپ کو وقت سے پہلے بتا دی جاتی تھی، ہر علم اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھا تھا، بس جب امر ہوتا تھا آپ اپنی لب کشائی کرتے تھے، اپنے پیارے ہونٹوں کو کھولتے تھے، زبان اقدس سے کلمات ادا کرتے تھے جب اللہ کا امر ہوتا تھا۔ علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر رکھا تھا، آپ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں، مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، انتظار کر رہے تھے، لاجپال تھے نا۔ اور وہ جو ستار اور ذنوب کی صفت ہے نا اللہ کریم کی، اس کا مظہر تھے کہ پردہ ڈالنے والے تھے، ستر پوشی کرنے والے تھے کہ کل بدل جائے گا، رات کو بدل جائے گا، پرسوں بدل جائے گا، شاید اس کا دل بدل جائے، شاید اس کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا، وہ سپیس دیتے تھے کہ کہیں میں اس کو کہہ دوں تو منافق ہے تو اس کی اصلاح کا رستہ بند۔ ہم لحاظ نہیں کرتے، ہم لحاظ نہیں کرتے، ذرا سا کسی کے ساتھ اختلاف ہوا پکڑ کر دین سے خارج کر دیا، چل تو ہے ہی مشرک، تو ہے ہی کافر۔ یہ سبق اللہ اور اللہ کے رسول نے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے، آقا کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن آپ اظہار نہیں کرتے کہ شاید اس کا دل بدل جائے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے امر آیا تو آپ نے نام لے لے کر کہا تو بھی منافق ہے نکل جا میری مسجد سے، تو بھی منافق ہے نکل جا میری مسجد سے۔ تو آپ انتظار کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں کو بدلا نہیں جا سکتا، جو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ خود گمراہی میں مبتلا۔ یہ کیا گمراہ کریں گے میرے محبوب کے غلاموں کو؟ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں، تم اللہ کی آیاتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی کہ تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اور یہودی بھی جانتے تھے کہ جس نبی سے ہم بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حقیقت میں آخری نبی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو تھا وہ بتا رہا تھا، کھلی کتاب کی طرح تھا کہ یہی آخر الزمان نبی، لیکن چھپاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں چھپاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اس بات کا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو اس بات کو، تم اپنی کتابوں میں یہ سارے کا سارا حوال پڑھ چکے ہو، پھر کیوں تم چھپاتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، شاہد ہو اس بات کے کہ یہ آخری نبی۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، گڈمڈ کرتے ہو، مکس کر دیتے ہو، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ دونوں آیتیں کریمہ میں مضمون ایک ہے، انداز اللہ کے میں بدل کر بات کی۔ پہلے کہ تم انکار کرتے ہو، پہلی آیت میں فرمایا کہ تم انکار کرتے ہو، یہاں فرمایا کہ تم حق اور باطل کو مکس کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی تھی ان کو۔ تو آگے آیتیں آئے گی اور بھی آئیں گی، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح جانتے تھے میرے نبی کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے، اپنے بیٹوں کو جانتے۔ ہم گزر چکے ہیں اس آیت کریمہ پہ، یاد ہے آپ کو؟ اللہ نے فرمایا تھا
کہ یہ اس طرح جانتے ہیں میرے محبوب کو جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ایسی پہچان تھی ان کو، لیکن محض اس لیے کہ ہماری چودراہٹ جاتی رہے گی، ہمارا ظاہری دبدبہ جلال جو شان و شوکت ہم نے بنا رکھی ہے لوگوں کے سامنے، اگر ان کو نبی تسلیم کر لیا تو لوگ ہمیں ماننا چھوڑ دیں گے۔ محض اس لیے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا انہوں نے کر لیا، لیکن اللہ نے ان کو باور کرا دیا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو حق کو باطل میں مکس کرتے ہو۔ یہ گمان کرنا کہ ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اللہ نے کہا نہ تم نہیں ہو، تم تو وہ لوگ ہو جو سچی بات بھی نہیں کرتے، سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا کر بیان کرتے ہو، اور جو حقیقت ہے اس کو چھپاتے پھرتے ہو، محض کس لیے کہ ہماری دنیا خراب نہ ہو جائے۔ حالانکہ تم جانتے ہو، ساتھ یہ بھی فرما دیا، وہاں کہا کہ تم گواہ ہو اس بات کے کہ یہ میرا نبی آخری نبی ہے، تم گواہ ہو اس بات کے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تم کو بتایا تھا، نشانیاں بھی بتائی تھیں، نام بھی بتایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تم کو بتایا تھا، نشانیاں بھی بتائی تھی، نام بھی بتایا تھا۔ اور میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ ہزاروں سال سے یہودی قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے تھے یثرب میں، کہ ان کو علم تھا کہ اس شہر میں نبی نے آنا، قیام یہاں پر ہوگا۔ اور وہ جو مکان ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، وہ 1000 سال سے قبل کسی بادشاہ نے جو گزرا تھا وہاں سے، اس نے بنوا کر دیا تھا اور رکھا تھا کہ جب وہ میرے اللہ کا محبوب آئے تو یہ مکان میری طرف سے ان کو تحفے میں دے دے۔ یعنی کہ ہزاروں سالوں سے لوگوں کو انتظار تھا اس بات کا کہ وہ یہاں آئیں گے، اس کھجوروں والے شہر یثرب میں آئیں گے۔ تو اللہ کہتا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ تمہیں ہر چیز کا خبر ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن تمہاری بدبختی یہ ہے کہ تم ایک تو حق بیان کرنا نہیں چاہتے، چھپاتے ہو، اور حق بیان اگر کرو بھی تو اس میں جھوٹ کی آمیزش کر کے حق بیان کرتے۔ تو دو ٹوک الفاظ میں اللہ کریم نے یہاں یہ فرما دیا کہ اب اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جانا چاہیے کہ جو وصف میں نے کہا تھا کہ جب قرآن ایڈریس کرتا ہے نا، بات کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ حقیقت میں کس کو سنا رہا ہے؟ امت محمدیہ کو سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہود و نصارہ سامنے بیٹھے تھے، آج جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کس کو سنایا جاتا ہے؟ امت محمدیہ کو سنایا جاتا ہے۔ میں آپ سے اگر مخاطب ہوں تو کس سے مخاطب ہوں؟ امت محمدیہ سے مخاطب ہوں۔ تو یہ سبق میرے لیے بھی ہے کہ میں جب بھی بات کروں کبھی حق اور باطل کو ملا کر نہ کروں، چاہے میرا کچھ بچے یا نہ بچے، اور حق بات اگر میرے پاس پہنچی ہے تو میں اس کو کبھی چھپاؤں نہ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ حق اور باطل کی آمیزش کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں تو پھر یہ گمان نہ کیجئے کہ آپ امت محمدیہ میں سے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں جو یہود و نصارہ آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ کا اس جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ اس جماعت کے ساتھ، آپ کا حشر اس جماعت کے ساتھ نہ ہوگا جو آقا کو ماننے والی تھی، آقا کی ماننے والی تھی، اس جماعت کے ساتھ ہوگا جو آقا کے سامنے بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے تھے، حق چھپاتے تھے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات، اور یہ ذمہ داری میرے جیسے لوگوں پر زیادہ آتی ہے جو دین بیان کرتے ہیں۔ میں تو چلو کچھ بھی نہیں، علماء دین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، میں تو بس نوکری کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر آتی ہے جو دین بیان کرتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، کہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کو بیچ میں شامل نہ کریں، جو حق ہے وہی بیان کریں، اور اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ کریں، جو بات ہے وہ کھول کر بیان کریں، چاہے وہ تیرے عقیدے کے ساتھ ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ کیونکہ اگر تیرا ایمان جو ہے وہی متزلزل ہے اور تو اپنی مرضی سے اللہ کے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کر رہا ہے تو ہرگز، سب کچھ ہو سکتا ہے،
اللہ کے محبوب کا امتی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات آ جائے سب کچھ اپنا قربان کر دیں، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی شخصیت، اپنا وقار، اپنا علم، سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور ان سے افضل کائنات میں کسی کی بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق بیان کرنے والے بن جائیں، حق بیان کرنے والے بن جائیں۔ بس یہی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔